बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे सोबत औलिया के तहत इसरा और मिराज के मौज़े पर। जी, आप जानते हैं कि इसरा और मिराज का मौज़ा मशहूर कौल के मुताबिक, और जैसे कि मुहक्किकीन की भी राजी राय यही है कि 27 रजब की रात को पेश आया। अगरचे और अक़वाल भी हैं, लेकिन ये कि 27 रजब का कौल ये राजी है और मुहक्किकीन ने इसी को पसंद किया है। जी, इसरा मिराज का जो मौज़ा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी खसूसियत है कि इसकी नज़ीर तारीख़ इंसानी नहीं बल्कि तारीख़ अंबिया भी नहीं मिलती, अल्लाहु अकबर। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल मुरसलीन है और सैयदुल अंबिया है। ज़ाहिर है कि हर नबी को कोई ना कोई मौज़ा दिया जाता है, क्योंकि मौजज़ा जो है वो नबूवत की दलील होता है। बेशक। तो नबूवत एक दावा है, उसकी दलील एक मौजज़ा है। तो दलील के तौर पे मुख्तलिफ अंबिया मुख्तलिफ मौजज़ात पेश करते हैं। ज़ाहिर है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मौजज़ात पेश किए, उनके और बेशुमार मौजज़ात हैं। उनमें से एक ये जो इसरा और मिराज का मौजज़ा है, इसकी नौइयत ऐसी है कि ऐसा अमली मौजज़ा बाकी अंबिया की ज़िंदगियों में भी नहीं है। अल्लाहु अकबर। अजीब। क्योंकि दो मौजज़े ऐसे हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, एक इल्मी मौजज़ा और एक अमली मौजज़ा। जी, इल्मी मौजज़ा आपका कुरान करीम है। ये ऐसा इल्मी मौजज़ा है कि इल्मी मौजज़ा तो किसी और नबी का है ही नहीं, क्योंकि बाकी तमाम अंबिया के मौजज़े अमली मौजज़े हैं। और अमली मौजज़े की नौइयत ये होती है कि जब तक आमिल की ज़ात मौजूद रहती है वो मौजज़ा मौजूद रहता है। आमिल की ज़ात पर्दे में चली जाए तो मौजज़ा भी दफन हो जाता है। तो पहले जितने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम हैं, सब के मौजज़ात अमली मौजज़ात हैं, लिहाजा उनके वजूद के साथ ही वो दुनिया से जो पर्दा फरमा गए। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि ख़ातमुन नबीयीन है, ख़त्म नबूवत का ताज पहन के आए हैं, लिहाजा आपको अमली मौजज़ात के साथ साथ इल्मी मौजज़ा भी अता किया गया। और इल्मी मौजज़े की नौइयत ये होती है कि आलिम की ज़ात मौजूद ना भी हो, वो इल्म का मौजज़ा फिर भी बाकी रहता है। सुभान अल्लाह। चुनांचे कुरान करीम का मौजज़ा क़यामत तक बाकी रह रहा है। तो ये क़यामत तक बाकी रहना इसका इस बात की दलील है कि नबुव्वत भी क़यामत तक बाकी है। अल्लाह। क्योंकि जब दावा क़यामत तक बाकी है तो दावे की दलील भी क़यामत तक बाकी है। तो लिहाजा ये दलील जो है मौजज़ा कुरान करीम का जब क़यामत तक बाकी है तो मालूम है कि इसका दावा भी क़यामत तक के लिए बाकी है। और यही मतलब है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का कि आप जो ख़ातमुन नबीयीन बनकर आए हैं। तो इल्मी मौजज़ा कुरान करीम, इसकी कोई नज़ीर नहीं। और अमली मौजज़ात में जो इसरा और मिराज का मौजज़ा, ये ऐसा मौजज़ा है कि तारीख़ अंबिया में भी इसकी कोई नज़ीर नहीं है। और फिर ख़ास तौर पे आज की साइंस और टेक्नोलॉजी भी इसके सामने बेबस नज़र आती है, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी भी अपने उसूल के मुताबिक एक हद तक तो परवाज़ कर सकती है, और वह आदमी अपने तमाम जो है एहतियाती तदाबीर के साथ एक हद तक तो जो परवाज़ कर सकता है। लेकिन ये आसमानों के सातों आसमानों को अबूर करके सिदरत मुंतहा, फिर मकाम शरीफुल अक़लाम, फिर मकाम आहदियत तक पहुँच जाना और अल्लाह तबारक व तआला के सामने जो है वो महव गुफ्तगू हो जाना, ये कोई आसान काम नहीं है। और साइंस और टेक्नोलॉजी इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो इल्मी अमली मौजज़ा ऐसा मौजज़ा है कि आज की साइंस और टेक्नोलॉजी भी इसके सामने बेबस है। इसलिए आप देखेंगे सबसे ज़्यादा शुबहात इसी मौज़े में निकाले जाते हैं कि भाई कैसे चले गए, लम्हों में कैसे रात का सारा सफ़र तय कर लिया, रात के थोड़े से हिस्से के अंदर कैसे जा सकता है, एक आदमी ज़िंदा सलामत किस तरह उड़ सकता है, तो वगैरह वगैरह। तो ये सारे शुबहात निकाले जाते हैं। और शुबहात निकालने की वजह यही है कि ये एक ऐसा अमली मौजज़ा है कि इसकी कोई नज़ीर नहीं। बेशक। हालांकि यहूदी यानी यहूद इस बात के कायल हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिसको ईदिया कहते हैं, इदरीस अलैहिस्सलाम वो ज़िंदा आसमानों पर उठाए गए और चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम पहुँचे हैं और वहाँ जन्नत के अंदर उनकी रूह कब्ज़ की गई। और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ईसाइयों का अक़ीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर उठाए गए हैं और वो दूसरे आसमान पर हैं। जी, ठीक। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले दूसरे तीसरे आसमान की बात नहीं है, आप तो मकामी आहदियत तक पहुँचे हैं। और जैसा कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है कि ज़मीन से आसमान तक का फासला, बल्कि एक रिवायत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी है कि आसमान से ज़मीन तक का फासला 500 साल की मुसाफत है।
500 سال تک اگر ایک مسافر سفر کرتا رہے معتدل رفتار کے ساتھ تو 500 سال کے بعد پہلے آسمان پر پہنچے گا. پھر پہلے آسمان کی موٹائی وہ 500 سال کی مسافت ہے. پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر جو ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے. پھر دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے. پھر تیسرے آسمان تک کا سفر 500 سال کی مسافت ہے. پھر چوتھا آسمان اس کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے. تو گویا کہ آپ یہ حساب لگاتے چلے جائیں. 7 آسمان عبور ہو گئے. 7 آسمانوں کے بعد پھر سدرۃ المنتہا کا مقام، وہ 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا کا جو مقام ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے. پھر سدرۃ المنتہا کا جو حجم ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے. پھر وہاں سے مقام شریف الاقلام، یعنی جہاں تقدیر کے قلم لکھتے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں اس مقام کے پاس سے گزرا تو تقدیر کے قلم جو امر خداوندی کے تحت اس تقدیر کے نوشتے پر لکھ رہے تھے، ان کے قلموں کے چلنے کی سرسراہٹ میں نے سنی. سبحان اللہ. کاغذ پہ جب لکھتے ہیں خاص قسم کی سرسراہٹ آواز آتی لکھنے کی. فرمایا وہ آوازیں میں نے سنی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے لکھ رہی. وہ 500 سال کی مسافت، اس کا حجم 500 سال، اس کے بعد پھر مقامی احدیت تک پہنچنے کا فاصلہ 500 سال کی مسافت، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور سر اور دل کی آنکھوں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا اور فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا. رأیت ربی عز و جل صاحب فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا. اور رؤیت کا تعلق آنکھ کے دیکھنے کے ساتھ ہے. اگر جس میں بعد اختلاف ظاہر کرتے نہیں دل کی آنکھ سے دیکھا، بھئی دل کی آنکھ سے دیکھنے سے مراد اگر معرفت الہی ہے تو یہ معرفت تو آپ کو دنیا میں بھی حاصل تھی کہ آپ دل کی آنکھ سے اللہ کو دیکھتے تھے. یہ جو دیکھنا، جو آسمانوں پہ دل کی آنکھ سے دیکھنا، اس سے مراد یہ ہے کہ اصل میں یہ علامہ طور بشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے آنکھ تو آنکھ، دل کو بھی آنکھ بنا دیا تھا. تو گویا کہ دل اور آنکھ یہ دونوں آنکھ بن کر اللہ کو دیکھ رہے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ظاہر ہے کہ یہ قلب اس کا مالک اور خالق سامنے ہو تو وہ قلب خود ایک سراپا آنکھ بن گیا اور آنکھ بن کے اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہے. تو لہٰذا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ دل کا دیکھنا، آنکھ کا دیکھنا، دل آنکھ کے ساتھ تھی، آنکھ دل کے ساتھ تھا، اور یہ دونوں ایک آنکھ بن کر اپنے رب کو دیکھ رہے تھے. اب بتائیے اتنا عظیم الشان معجزہ جس کی کوئی نظیر نہیں، تو ظاہر ہے کہ مستشرقین تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یار اس میں شبہات نکالو. پھر یہ کہ ہمارے جو ہے وہ جو مغرب زدہ اسکالر جو ہیں وہ ان شبہات سے جو وہ سراسیمہ ہو جاتے ہیں، اس کا اثر لے لیتے ہیں، اور پھر وہ بھی کہتے ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے نیند کا واقعہ ہو، خواب ہے، یہ سوتے میں دیکھا تھا، ایک کشف کی کیفیت تھی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر یہ بات ہوتی تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو مشرکین مکہ کا واویلا ذکر کیا تو واویلا خواب پر تو نہیں ہوتا. خواب تو کوئی بھی کیسا بھی بیان کر دے، کبھی کسی کو اعتراض ہو، ہاں بھائی ٹھیک ہے دیکھا ہوگا، ہم بھی دیکھ لیتے ہیں. لیکن یہ فزیکلی اس جسم و جان کے ساتھ بیداری کی حالت میں آپ نے یہ سارا سفر طے کیا. چنانچہ آپ بیت اللہ سے بیت المقدس تک پہنچے، یہ اس کو اسرا کہتے ہیں اس سفر کو. پھر بیت المقدس سے آپ پھر آسمانوں پر پہنچے مقام اعادی تک، اس کو معراج کہتے ہیں. یہ جو سفر ہے، یہ جو معجزہ تھا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص جو خصوصیت ہے. تو گویا کہ دو ایسے معجزے ہیں، ایک علمی معجزہ قرآن کریم، دوسرا عملی معجزہ اسراء و معراج. اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. اور یہ مشہور قول کے جیسے میں بتایا کہ 27 کی رجب میں یہ واقعہ پیش آیا. اور ظاہر کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے. شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. وہ رمضان و شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو یہ صحیح حدیث بتا رہی کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، تو اللہ نے اپنے مہینے کے اندر اپنے محبوب کو بلایا، اپنے محبوب کو بلایا اور ملاقات کی. تو اس لیے یہ دو معجزے آپ کو عطا کیے گئے. اب رہا یہ سوال کہ اسراء و معراج کا واقعہ کیوں پیش آئی، یہ معجزہ آپ کو کیوں دیا گیا؟ جی اس میں کیا راز؟ اس میں کیا راز ہے؟ اس کے بارے میں جو علماء فرماتے ہیں اصل میں اس میں راز یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دو وصف تھے، ایک مسکنت کا اور ایک شفقت کا. مسکنت کا مطلب آپ پہ تواضع، انکساری، عبدیت اس قدر تھی
کہ اللہ تبارک و تعالی جتنا وہ جھکے ہیں اللہ نے ان کو اتنا بلند کر دیا۔ چاہے اس مسئلہ کا مظاہرہ آپ نے سفر طائف میں کیا، جب طائف میں گئے ہیں وہاں آپ نے پتھر کھائے ہیں، لیکن یہ کہ بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، تکلیف برداشت کی، اور فرشتے آ کے کہتے رہے ابھی اجازت دیجیے ان کو مسل کے رکھ دیں، فرمایا کریں فإنہم قومی لا یعلمون، میری قوم ہے مجھے پہچانتی نہیں ہے، مجھے جانتی نہیں ہے، ہاں ان کے سلبوں کے اندر جو اولادیں ہیں میں ان سے امید رکھتا ہوں کہ وہ میرے پیغام حق کو قبول کریں گے۔ چانچہ وہی ہوا کہ وہ آپ نے جو دعوت دی تو ان باپوں کے سلبوں میں جو اولادیں انہوں نے اس پیغام کو سنا، جب وہ اولادیں پیدا ہوئیں اللہ تبارک و تعالی ان کو مشرف بے اسلام کر دیا، وہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ چانچہ امام اکرمہ جیسے بڑے بڑے مفسر پیدا ہوئے انہی لوگوں میں سے۔ تو اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مسکنت تھی، یہ آپ کی تواضع، اس کا نتیجہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اتنی ہی بلندی کا مقام عطا کر دیا جتنی آپ نے اللہ کے لیے جو وہ مجاہدات و تکالیف و مشقتیں برداشت کی تھیں، کیونکہ 10 نبوی تک جو ساری مشقتیں اور اللہ کے لیے جتنے مجاہدات تھے آپ نے برداشت کیے، ساری بلائیں اور آفت آزمائشیں آپ نے برداشت کی۔ جب 10 نبوی ختم ہوا تو 11 نبوی میں آپ کو جو معراج کا واقعہ پیش آ گیا، آپ کو اللہ تبارک و تعالی اتنا بلند مقام عطا فرما دیا کہ جس کی کوئی نظیر نہیں۔ اور دوسری آپ کے اندر جو ہے وہ شفقت، امت کی شفقت اور ترحم ایسا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک اور مقام عطا فرمایا، اور وہ مقام شفاعت کبریٰ کا، کہ آخر میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاعت کبریٰ کا مقام عطا فرمائیں گے، ایسی شفاعت کا مقام عطا کریں گے کہ آپ کی شفاعت کا نفع ساری کائنات کی امتوں کو پہنچے گا۔ تو گویا کہ یہ دونوں جو کمال آپ کو آپ کی اس مسکنت اور تواضع کی وجہ سے عطا کیے گئے۔ اس لیے قرآن کریم میں جب اللہ تبارک و تعالی اس کو ذکر کیا، سبحان الذی، پاک وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، بعبدہ ہی، وہ بعبدہ کا لفظ ہے کہ عبدیت، اب اس کی مسکنت کو کہتے ہیں، اسی تواضع انکساری عجز کو کہتے ہیں، تو بعبدہ فرمایا، اور یہ عبدی اس لیے فرمایا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے عبدیت ہی کو پسند فرمایا تھا۔ یعنی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات سنی کہ معراج کے سفر میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے پوچھا کہ آپ اپنے لیے کون سا ٹائٹل پسند کرتے ہیں، کون سا ٹائٹل یعنی کون سا لقب آپ اپنے لیے پسند فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے عبدیت پسند ہے، مجھے تیرا بندہ ہونا پسند ہے، نبوت رسالت یہ بڑے بڑے کوئی نہیں، مجھے تیری بندگی پسند ہے، بندہ ہونا پسند ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے جب آیات نازل کی تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو عبد کا ٹائٹل آپ کو دیا گیا۔ تو یہ جو آپ کی مسکنت اور تواضع تھی اس نے آپ کو بلند کیا۔ تو اس لیے یہ وہ بنیاد ہے اس کی کہ مسنت، اور یہ آپ کے اندر جو یہ خاص قسم کی جو شفقت تھی، مہربانی تھی، اس کا نتیجہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسراء و معراج کا معجزہ آپ کو نصیب فرمایا۔ لہٰذا یہ وہ معجزہ ہے، اس معجزے کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ سب سے زیادہ آج مستشرق اس کے اندر شبہات نکالتے ہیں، حالانکہ وہ جب کہ اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں پہ پہنچے، وہ کیسے پہنچے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر پہنچے، وہ کیسے پہنچے ہیں؟ اور پھر قرب قیامت میں واپس آئیں گے۔ بلکہ عیسائیوں کے بھی ایک طبقے کا یہ خیال ہے کہ وہ قرب قیامت میں واپس آئیں گے اور عیسائیت کا پرچم بلند کریں گے، جن کو وہ مسیح کے عنوان سے وہ بھی آج بھی مسیح موت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور اسلام کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے اور اسلام کا پرچم بلند کریں گے۔ تو بہرحال تو یہ اسراء و معراج کا جو معجزہ ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی یہ خصوصیت ہے جس کی جو تاریخ انبیاء میں کوئی نظیر نہیں ہے۔ بے شک اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معجزے اور سفر کے اندر جو انعامات ہمیں دیے گئے ہیں، جو تحفے نصیب کیے گئے، ان تحفوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ظاہر ہے کہ ایک ایسا عظیم الشان معجزہ بادشاہوں کے بادشاہ نے اپنے پاس بلایا ہو اور آپ کو 3 تحفے دیے ہوں، ان تحفوں کی قدر و قیمت کا عالم کیا ہوگا؟ بے شک بے شک۔ پہلا تحفہ آپ کو جو دیا گیا وہ یہ دیا گیا 5 نمازیں آپ کو عطا کی، جو کہ 50 تھیں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پوری ترتیب کے بعد تخفیف ہوئی اور 5 نمازیں، تو دن رات کی 5 نمازوں کی قدر و قیمت کیا ہونی چاہیے کہ مومن کی نظر میں، تو اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تحفہ وہاں ملا ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات، آمن رسول سے لے کے آخر تک، یہ آیات بڑی بابرکت ہے، ان کے تو روز پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس میں ایسے مضامین ہیں اور ایسے عنوانات ہیں کہ اگر انسان اس کو دعا کے طور پر روز پڑھتا رہے
تو انشاءاللہ ایسی برکات نصیب ہوگی جس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ آیات دی ہوں اور وہ دعائیہ کلمات ہیں سارے، تو ان دعاؤں کی حقیقت کیا ہوگی یہ اسرار تو خود اللہ ہی جانتا ہے۔ لہٰذا مومن بندے کا کام اس کو نہ چھوڑے، اس دامن سے لپٹ جائے۔ اور تیسری جو تحفہ دیا کہ یہ انعام دیا کہ اے میرے حبیب تیری امتی اگر شرک سے بچتے رہیں گے ان کے گناہ کبیرہ میں معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب گناہ کبیرہ کتنے بڑے بڑے گناہ، فرمایا شرک نہ کرے اگر تیرا امتی تو اس کے گناہ کبیرے میں معاف کر دوں گا، کبھی انبیاء کی سفارشوں کے ذریعے سے، کبھی فرشتوں کی سفارش کے ذریعے سے، کبھی اپنی الوہیت کی سفارش کے ذریعے سے، میں کسی بھی ذریعے سے ان کے گناہ کبیرہ معاف کر کے جنت میں داخل کر دوں۔ یہ کتنی بڑی بشارت، جی بالکل شرک سے بچے۔ بالکل، ماشاء اللہ۔ تو لہٰذا یہ تین جو تحفے دیے ان تحفوں کی قدر کریں۔ ظاہر ہے کہ جب ان کی قدر کریں گے تو دنیا بھی آسان اور جنت کے دروازے بھی انشاءاللہ ہمارے منتظر ہوں گے۔ انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔